अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरजादा। जैसा कि आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त वाशिंगटन के करीब एक हल्के फुल्के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए। और चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत से बच्चे थे, उन्होंने ऊधम मचाया हुआ था, वो निकल गए, तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे मुख्तसर दौरानिए की रिकॉर्ड कर लूँ। इस वीडियो का बैकग्राउंड ये है कि यहीं बैठे हुए मैंने एक क्लिप देखा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, जिनकी मैं पर्सनली तौर पे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई फाइंड हिम अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अब मुझे बड़े डिफरेंट लगते हैं वो, मैं भी थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इस कमेंट की क्या वजह है। और साथ ही मैंने मखदूम शहाबुद्दीन, जो एक व्लॉगर हैं, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग करते हैं, वो अपनी बरतानिया से करते हैं, यूरोप से कहीं करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ग्रेट पावर ऑफ आर्टिकुलेशन, एंड आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट हिम फॉर डूइंग सच एन एक्सीलेंट व्लॉग्स। और एक उनका मैंने व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बहुत ही मुद्देबाना तरीके से जवाब दिया। इस व्लॉग का ताल्लुक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के उन कमेंट से था जो उन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से और शहीद अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने किए थे। और मैं समझता हूँ कि मखदूम शहाबुद्दीन ने बहुत ही अच्छा मुनासिब उनको इफ़ेक्टिव उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने उसके बाद ये तवक्को भी की कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इसका जवाब देंगे। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने सिर्फ उनका एक आध व्लॉग लेक्चर उस वक्त देखा जब सियालकोट में बहुत महीने पहले एक श्रीलंकन मैनेजर जो हैं उसे ज़दुकूब करके ब्लास्फेमी के नाजायज़ इल्ज़ाम के ऊपर ज़दुकूब किया गया, कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को बहुत बेहुरमती करते हुए, जो इस्लाम के तमाम तर रसूलों के ख़िलाफ़ है, उसे जला दिया गया। और उसके ऊपर मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली, क्योंकि बहुत ही जज्बात उन दिनों भड़के हुए थे, मैंने उस हवाले से ख़ुद भी बहुत व्लॉग किए, बहुत बोला, बहुत ट्वीट किए। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक व्लॉग मुझे देखने का मौका मिला, और मुझे उनका जो तर्ज़ बयान था, उनकी जो अप्रोच थी, उनका जो डायसेक्शन थी मज़हब के हवाले से, उनकी एक जो क़ुव्वत गुफ्तार और जुर्रत और उनका एक मॉरल पोजीशन थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस हवाले से एक ट्वीट किया था, मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अप्रिशिएट करते हुए उनके व्लॉग को मैंने ट्वीट किया। उस वक्त कुछ लोगों ने मुझे आगे से ये कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो आप उनको गलत समझ रहे हैं, वो बड़े ट्रबलिंग किस्म के कैरेक्टर हैं। मुझे इसका नहीं पता, बट इतना मुझे ज़रूर पता चला, मुझे नहीं पता कि वो ट्रबलिंग हैं या कोई उनका ट्रबलिंग बैकग्राउंड है या क्या वो करते हैं, लेकिन ख़ासे लोगों ने मुझ पर उस हवाले से तनकीद भी की। चूँकि मेरा जनरली इस किस्म के लेक्चर्स से, जिस किस्म के लेक्चर्स मोहम्मद अली मिर्ज़ा देते हैं या और भी बहुत से मजहबी स्कॉलर्स देते हैं, मेरा उसमें कोई इतना मेरी अप्रोच नहीं है, ये मेरे लेंस के अंदर ये सारी चीज़ें फिट नहीं होती, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं इससे बिल्कुल कंट्रोवर्सी से वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से डिफरेंट लगी, यूनिक लगी, वो ये है कि जो शख्स मेडिसिन से या इंजीनियरिंग से या कोई साइंस की ब्रांच से, जिसने मदरसे से या थियोलॉजी पढ़ के मजहबी स्कॉलर नहीं बना, मस्जिद के रूप से, मदरस के रूप से नहीं बना, और जिस तरह एक मुख्तलिफ रास्ते से जो आता है, उसके यूजुअली अप्रोच जो है वो डिफरेंट होती है। और मुझे मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अप्रोच भी डिफरेंट लगी, बस इतना ही मेरा उनसे बैकग्राउंड के तारुफ है। लेकिन अब जो मैंने उनका क्लिप देखा, उस क्लिप में जो जुमला मेरे हवाले से है वो ये है कि उनकी बात से ऐसा लगता है जैसे ये शायद कन्फ्यूजन खाली मोहम्मद अली मिर्ज़ा की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जैसा कि मैंने अपने बहुत से व्लॉग्स में कहा है, इंतहाई सतही है, सुपरफिशियल है। लोग सुपरफिशियल चीज़ों में चस्का लेने में, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, चीज़ों को फैला देते हैं। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कमेंट से मुझे ऐसा लगा, जो इससे पहले भी सैकड़ों हज़ारों लोग कह चुके हैं PMLN से वापस था। आई डू नॉट नो इफ़ मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी झुकाव PMLN की तरफ है या नहीं है, लेकिन मुझे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कमेंट से ऐसा लगा जैसे वो ये समझ रहे हैं, इस एग्ज़ाम्पल के तौर पर, कि मैंने जब मतीउल्लाह जान से समवेयर इन द मई ऑफ 2022 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक मुख्तसर दौरानिया की डिस्कशन की थी, तो मैंने उस डिस्कशन में ये एतराफ़ कर लिया था कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए, जो GIT बिठाई गई, जो इस्टेब्लिशमेंट और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो फ़ैसले किए, वो सारे के सारे फ़ैसले जो हैं वो गलत थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा था। मतीउल्लाह जान के साथ मेरा जो इंटरेक्शन है उसे बहुत गलत अंडरस्टैंड किया गया, उसको सब लोगों ने गलत अंडरस्टैंड किया। मेरे ख़िलाफ़ इमरान रियाज़ ने और मेरा ख़्याल पता नहीं सदीक जान ने भी, लेकिन प्रिंसिपली इमरान रियाज़ वगैरह ने मेरे ख़िलाफ़ उस वक्त एक ट्विटर स्पेस कर दी थी, जिसमें अज़हर सदीक साहब भी शामिल थे और बहुत से लोग थे। थोड़ी देर के लिए उस ट्विटर स्पेस के अंदर मुझे इनफैक्ट मेरी बीवी ने अलर्ट किया कि जिस तरह ट्विटर स्पेस हो रही है जिसमें तुम्हारे हवाले से डिस्कशन हो रही है, मैं कहीं और था, मैं फिर पहुंचा, मैंने उस ट्विटर स्पेस को ज्वाइन किया, और मैंने उस ट्विटर स्पेस में इमरान रियाज़ के जो खदशात या सवालात थे उनका भी मैंने जवाब दिया, और उसके अलावा और भी बहुत से लोगों के जो क्वेश्चन थे उनको मैंने वहाँ रिस्पॉन्ड किया। मुझे याद आता है कि शाहीन सहबाई साहब भी उस डिस्कशन में शामिल थे।
لیکن چونکہ وہ جو کلپ تھے مطیع اللہ جان کے ساتھ جو میرا انٹریکشن ہے، میں نے اس کو دوبارہ نکال کے دیکھا ہے. یہ 18 منٹ کچھ سیکنڈ کی ایک ویڈیو مطیع اللہ جان نے آج سے 1 سال کچھ مہینے پہلے، میرا خیال ہے مئی اور جون میں ہوگا، مئی 2022 میں پوسٹ کی تھی. اس 18 منٹ کی ویڈیو میں مطیع اللہ جان نے پہلے 7 منٹ خود ایک انٹروڈکشن دیا ہے، اور 7ویں منٹ کے بعد ان کا وہ انٹریکشن ہے جو ان کا میرے ساتھ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کے اوپر. کورٹ نمبر 1 چیف جسٹس اس وقت جسٹس اطہر بن اللہ تھے. ان کے کورٹ سے جیسے ہی میں نکلا ریلیف لے کے، تو مطیع اللہ جان جیسے کہ ان کا اسٹائل ہے، وہ مائک لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ بالکل ایک ان پلانڈ ان ایکسپیکٹڈ انٹریکشن ہے. اور اس کو اسی انٹریکشن کی سچائی اور بے ساختگی اور اس کی اسپونٹینٹی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت کم آپ کو اس قسم کے کلپ ملیں گے جو ٹوٹلی اتنی بے ساختگی سے کیے گئے ہوں. اور آج اگر وہ مئی 2022 تھا تو آج نومبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1 سال 5 مہینے 1 سال 6 مہینے اس کو گزر چکے ہیں. سو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو جا کے دیکھیں. 7 منٹ سے لے کے 15ویں منٹ تک کا جو 8 منٹ کا میرا انٹریکشن مطیع اللہ جان کے ساتھ ہے، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. اچھا ہوا یہ کہ اس کے بہت سے کلپس لوگوں نے چھوٹے چھوٹے نکال کے پھیلا دیے، اور ان کلپس کے ذریعے یہ امپریشن ہوا کہ میں نے نواز شریف صاحب کی کرپشن کے حوالے سے جو ہے توبہ کر لی ہے، اور ایک طرح سے میں نے یہ سمجھ لیا، یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کرپشن کے حوالے سے ہمیں جو کچھ کہا گیا تھا وہ مس لیڈنگ تھا، وہ غلط تھا. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. نواز شریف صاحب کی کرپشن کو ختم کرنے والا، ان کے کرپشن کے چارجز کو ڈینائی کرنے والا میں کون ہوتا ہوں، جب اس کے اوپر ایک 6 ممبر GIT نے 1000 پیجز کی 10 والیوم کی ایک رپورٹ لکھی، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے میرے خیال ہے 300 یا 400 500 پیجز کا ایک ڈیسیجن لکھا تھا. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا تھا، میں ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بات کر رہا تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ جا کر دیکھیں گے تو سچویشن کلیئر ہو جائے گی. لیکن چونکہ اس کے لوگوں نے کلپ بنا دیے، تو کلپ بنائے PMLN نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے سیلف سرونگ پرپز سے، اور تاثر اس کا یہ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. میں نے 1 آدھ دن کے بعد میری دوبارہ مطیع اللہ جان سے میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملاقات ہوئی، یا فون پہ، میرا خیال اسلام آباد ہائی کورٹ میں میری ان سے 1 آدھ دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. میں نے مطیع اللہ جان سے یہ پروٹیسٹ کیا کہ آپ کو اس کے کلپس بنا کر نہیں پھیلانے چاہیے تھے، بیکاز کلپس جو ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، اور اس سے ایک بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن مچ رہی ہے، اور لوگ چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں. متی نے مجھے یہ کہا کہ بھائی کلپ میں نے نہیں بنائے، کلپ لوگوں نے خود بنائے ہیں، میرا تو انٹرسٹ ہے ہی نہیں کہ میں کلپ بناؤں، بیکاز پھر جب لوگ کلپ دیکھ لیتے ہیں تو مجھے تو نقصان ہو گیا کہ لوگوں نے کلپ اتنے زیادہ دیکھ لی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن میری ویڈیو اتنے زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھی. وہ صحیح کہہ رہے تھے، ان کی بات ریشنل تھی، منطقی تھی. میں نے ابھی اس ویڈیو کو نکال کے دیکھا ہے، اور باوجود اس ویڈیو پہ اتنا سینسیشن مچا، اسے صرف 1 لاکھ چند ہزار لوگوں نے 1 سال اور 6 مہینے میں دیکھا ہے. تو زیادہ تر لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس کے اندر 1-1 2-2 منٹ کے جو کلپ لوگوں نے بنائے، PMLN کے ورکرز نے یا PMLN کی ٹیمز نے، انہوں نے ان کو دیکھا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بنائے ہوئے جو کرپشن کے کیسز تھے اور پاناما کا جو اسکینڈل تھا وہ سب غلط تھا. میں کیٹیگورکلی اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا. پہلے میں بتاؤں کہ میرا مقصد کیا تھا. میں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ وہ نواز شریف کے اس لیے خلاف ہیں کہ نواز شریف سیریسلی کرپٹ ہیں، اور دوسری چیز جو اس انٹرویو میں نہیں ہے وہ یہ تھی کہ نواز شریف ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں. میں نے اس انٹرویو میں، جو بالکل ایک اسپونٹینیس انٹرویو تھا، میں نے یہی چیز کہنے کی کوشش کی، نوئنگ فلی ویل کہ متی کا جھکاؤ PMLN کی طرف ہے، اور متی جو ہے وہ ان کا ایک اپنا پولیٹیکل ڈائریکشن ہے. تو میں کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتا تھا جس سے ایک اینڈلیس ڈبیٹ وہاں شروع ہو جائے. میں سمجھتا ہوں میرا واحد انٹریکشن ہے مطیع اللہ جان سے جس کے اوپر میں نے کبھی جو ایبیوزو نہیں تھا، جو بڑے خوشگوار ماحول میں ہوا. مطیع اللہ جان کا اکثر انٹریکشن لوگوں کے ساتھ جو ہے اس میں ایک ایبیوز کی شکل اختیار کی ہے. لوگوں نے بڑا ان کے ساتھ لان تان کی ہے، ان کا لوگوں سے جھگڑا ہوا ہے، کوئی بڑے کنٹروورشل شخصیت انہوں نے اختیار کی ہے. میرا ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھا وہ بالکل ایک پازیٹیو اسٹریٹ نیوٹرل قسم کا انٹریکشن تھا. نہ میں نے کبھی متی کے خلاف کوئی تنقید کی، نہ میں نے متی کو کرٹیسائز کیا، نہ متی کو میں نے کہیں مطیع اللہ کو میں نے ڈسکس کیا. لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ متی PMLN کے ساتھ سمپتی رکھتے ہیں، اور میں نے اس انٹرویو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ بات اب لمبی جو ہے وہاں پہ شروع ہو جائے. لیکن میں نے کہا کیا، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اصل مقصد نواز شریف کی کرپشن نہیں تھا. ان کو نواز شریف کی کرپشن سے اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نواز شریف کی کرپشن یا نواز شریف کا انڈیا جھکاؤ، یہ دونوں چیزیں غالباً اسٹیبلشمنٹ کا اصل نقطۂ نظر، اصل ڈائریکشن نہیں تھی.
اصل ڈائریکشن ان کی کچھ اور تھی اور اس لحاظ سے ہمیں مس لیڈ کیا گیا. اس کامنٹ کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں. میں نے اپنا جو پچھلا ویلاگ کیا ہے جو ابھی میرا خیال ہے ابھی چل رہا ہے اس وقت, اس ویلاگ کے اندر میں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو ڈیفینڈ کیا. چونکہ پاکستان کا پولیٹیکل ڈسکورس بہت سپرفیشل ہے, میں نے اس ویڈیو میں بھی یہ کہا ہے کہ مجھے یہ ایشو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی کرپشن یا نان کرپشن کا نہیں ہے. اور میں دوبارہ اس کو کہہ دیتا ہوں, ہو سکتا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں ان کے خلاف جو بہت سا مواد پھیلایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی بڑی سرپرستی کرتے ہیں, اکبر پروری کرتے ہیں, کچھ اور بھی ان کے خلاف چیزیں ہوں گی, وہ ہو سکتا ہے صحیح ہوں. لیکن میں آئی ایم ناٹ سٹنگ ان ججمنٹ کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بارے میں جو بہت سے الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. میں صرف اس اینگل کو دیکھ رہا ہوں کہ جسٹس, اور میری جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے نہ کبھی ملاقات ہے, نہ میری ملاقات ان سے ہونی ہے, نہ میرا ان سے کوئی لینا دینا ہے. میں نے ان کے صرف ججمنٹس اینڈ ڈیسیجن دیکھے. میرا انٹرسٹ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ ان کو پریشرائز کر کے وہاں سے ریزائن کر دیا جائے, میرا وہاں پہ بڑا اسپیسیفک انٹرسٹ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاور ڈائنامکس کو چینج کیا جائے, جہاں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر اور میرا خیال ہے ایک دو اور جج صاحبان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک رائیول اپوننٹ گروپ ہے. یہ وہ گروپ ہے جو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ الائنڈ تھا, اور تھرو آؤٹ 2022 کے بعد کی جتنی پالیٹکس ہے اس میں اس گروپ نے جتنا ممکن ان سے ہوا انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سرو کرنے کی کوشش کی, ڈیفینڈ کیا انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو, پاکستان کے لوگوں کو, ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. یہ اس میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے, کچھ کم ہمتی کا معاملہ تھا, کچھ سرکمسٹانسز ایسے تھے. لیکن میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں جس چیز کی مخالفت کر رہا ہوں, جس پہ میں نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اچھے انسان ہیں یا برے انسان ہیں, اچھے جج ہیں یا برے جج ہیں, اچھے وکیل تھے یا برے وکیل تھے, کیپیبل وکیل تھے یا انکمپیٹنٹ وکیل تھے. یہ میرا اس وقت ایشو نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو پہلے ہی ایک کمزور انسٹیٹیوشن ہے, کھڑا نہیں ہو پا رہا ایگزیکٹو کے مقابلے میں, اسے مزید کمزور کرنے کے لیے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ریزگنیشن پہ مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ سپریم کورٹ کے اندر کے پاور ڈائنامکس چینج ہوں. اتنی تفصیل میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کا پولیٹیکل ڈسکورس بڑا سپرفیشل ہے. متی کے انٹرویو کو بھی, جو ڈسکشن انٹرویو تو تھا ہی نہیں, وہ جو 8 منٹ کا ڈسکشن ہے, 8 منٹ کا ڈسکورس ہے, جو انٹریکشن ہے, اس میں سے بہت غلط مطلب نکالا گیا ہے. میں بہت کنونسڈ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو 6 ممبر JIT تھی, جس میں ISI, IB, FIA, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اس کے علاوہ کچھ اور ادارے تھے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں تھا, وہ جو ان کی رپورٹ تھی اس کو میں نے لائن بائی لائن پڑھا تھا. اس رپورٹ میں بڑا وزن تھا, اس کی بڑی کریڈیبلٹی تھی. میں نے بعض رپورٹ لکھنے والے ایک سے زیادہ ممبران سے بعد میں جا کے پرائیویٹلی اس کی ڈسکشن کی, نوٹ ٹیکنگ کی, میں نے ان سے باقاعدہ مزید بیک گراؤنڈ سمجھا. یہ بالکل جینون رپورٹ تھی جو 6 ممبر JIT کی رپورٹ تھی, اور جو سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ لکھا اس کی بڑی کریڈیبلٹی تھی. نواز شریف صاحب کے حوالے سے, نواز شریف صاحب ایک بہت امپورٹنٹ, یعنی ایز 3 ٹائمز دی پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پبلک آفس ہولڈ کرتے رہے ہیں. ابھی دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خود دوبارہ چوتھی دفعہ یا پرائم منسٹر بن جائیں, یا وہ پاکستان کے پاور سسٹم کے بہت امپورٹنٹ پلیئر بن جائیں, کنگ میکر بن جائیں, اپنی بیٹی کو پرائم منسٹر بنا دیں, اپنے بھائی کو دوبارہ پرائم منسٹر بنا دیں. تو نواز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں, بہت امپورٹنٹ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں, اور جب آپ اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ٹیکسز اور لوگوں کا جو پیسہ ہوتا ہے, جو پبلک منی ہوتی ہے, اس کو آپ ڈیل کرتے ہیں. یعنی ٹیکسز کہاں لگنے ہیں, کہاں نہیں لگنے ہیں, کہاں چھوٹ دینی ہے, کہاں لگانے ہیں, جو پبلک فنڈز ہیں, جو عوام کا پیسہ ہے اسے کیسے خرچ کرنا ہے, کن ترقیاتی منصوبوں پہ کس طرح سے خرچ کرنا ہے, جو کمپنیز ہیں ان کی قسمتوں کا فیصلہ ایسا پبلک آفس ہولڈر کرتا ہے. امپورٹ کیا کرنی ہے, ایکسپورٹ کیا کرنی ہے, کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا نہیں دینا, کس کو پروموٹ کرنا ہے, کس کو سزا دینی ہے. تو جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں تب آپ کے اپنے فائنینسز کو کہ آپ نے پیسہ کیسے بنایا, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو کچھ آپ پبلک آفس کے طور پہ کرتے ہیں اس سے آپ ذاتی طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور آپ اگر لکھ پتی سے کروڑ پتی ہو گئے ہیں یا کروڑ پتی سے ارب پتی ہو گئے ہیں
تو کیا آپ نے پبلک آفس کو ایبیوز تو نہیں کیا؟ یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں، اور یہ سوالات ایک کراچی، لاہور، اسلام آباد کا جو بزنس مین ہے، گجرانوالہ کا یا فیصل آباد کا بزنس مین ہے، اس کی کرپشن اور اس کے ٹیکس کے معاملات ایف بی آر کی حد تک تو بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی اتنی پبلک اسکروٹنی کی ضرورت نہیں بنتی، اس کی پبلک اسکروٹنی اتنی امپورٹنٹ نہیں رکھتی ہے جتنی نواز شریف صاحب کی پبلک اسکروٹنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو نواز سے لیٹس می ریپیٹ اگین کہ جو جی آئی ٹی رپورٹ نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھی، اور جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا، وہ بڑے جاندار ڈیسیجن تھے، ان کی بڑی کریڈیبلٹی تھی۔ اب میں نے اسی 8 منٹ کے انٹریکشن میں جس چیز کو بہت کلپس میں مکس کر کے چلایا گیا کہ میں نے کہا کہ وہ جو 1000 پیج کا 10 والیوم تھے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، میں نے ان کو ابھی حال ہی میں دوبارہ پھینک دیا، فار اسپیس ریزنز میں نے ان کو پھینک دیا، لیکن مقصد اس کو بھی غلط سمجھا گیا۔ میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میں نے ان کو سنبھال کے رکھا تھا فار ریزنز آف ریکارڈ اینڈ ریفرنس، کہ اس کی ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، اور اب مجھے یہ پتہ چلا کہ پاکستان کے معاملات تو اس طرح سے ڈیل ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، یعنی اس کو استعمال کر لیا گیا۔ وہ بڑی ایک میننگ فل ریسرچ تھی انٹو دی پبلک افیئرز اینڈ فائنینشیل افیئرز آف نواز شریف اینڈ ہز فیملی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کو ایک یوزڈ کانڈم کے طور پہ پھینک دیا، اور مجھے احساس ہوا کہ اس پوری ریسرچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خالی ہمیں تو نہیں مس لیڈ کیا گیا، جو جی آئی ٹی کے 6 ممبران تھے ان کو بھی مس لیڈ کیا گیا۔ ظاہر ہے جن ممبران نے بہت زیادہ محنت کر کے ریسرچ کے ذریعے اپنا کیس اسٹیبلش کیا تھا، ان کو یہ تھوڑا پتہ تھا کہ ان کا کیس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے بعد محض اس سے 1 سال فائدہ اٹھایا جائے گا پاکستان کے پاور ڈیک کو ری ارینج کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کی تمام اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جسٹسز نے جب اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور نواز شریف کے بارے میں تمام معاملات میں امپورٹنٹ سوالات اٹھائے، اس کو ایک سینس آف ڈائریکشن دی، تو ان کو بھی یوز کیا گیا۔ تو میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نواز شریف کے اوپر بننے والے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ ناجائز تھے، ان کو نہیں بننا چاہیے تھا، وہ ریسرچ جو تھی، وہ جو تحقیق تھی، وہ جو ججمنٹ تھی، وہ غلط تھی۔ میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اس کو جس ڈائریکشن میں استعمال کیا گیا اور ہمیں اس حوالے سے جو ایشورنسز دی گئیں یا جو تاثر قائم کیا گیا وہ مس لیڈنگ تھا۔ اسی چیز کی میں جو ہے وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا جو یہ کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس بنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے میں ایک الگ سے بیٹھ کے جب مجھے موقع ملے گا میں ایک ویلاگ کروں گا۔ تھینک یو۔